आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी और मैं हूं मोनी सनवर। ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद सिर्फ कुर्बानी का त्यौहार नहीं, बल्कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी, सब्र, इताअत और इंसानियत का पैगाम देती है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर अफवाहें, धार्मिक तनाव और कानून को लेकर कई सवाल उठते हैं, ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस्लाम कुर्बानी के बारे में क्या सिखाता है और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मुसलमानों को किस तरह ईद मनानी चाहिए। इन्हीं अहम मुद्दों पर आज बात करेंगे और हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मौलाना नामदार अब्बास साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुनसिफ टीवी को दिया। बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले जो हमारे नाज़रीन हैं उनको ये बताइए कि ईद उल अज़हा का असली मकसद क्या है? सिर्फ जानवरों की कुर्बानी या इसके पीछे वाकई एक बड़ा पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से भी तमाम नाज़रीन को सलाम व आदाब और इस ईद अज़हा और ईद क़ुरबान की पेशगी मुबारकबाद। ख़ास तौर पर उन लोगों को जो हज के सफ़र पर गए हुए हैं, उनकी खिदमत में मुबारकबाद। ये ईसार व क़ुरबानी की ईद है, इसको ईद क़ुरबान भी कहा जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि इसमें हमको क़ुरबानी देनी होती है। क़ुरबानी सिर्फ जानवर की नहीं होती है, हकीकी मानों में जज्बात में आकर क़ुरबानियाँ देने को ईद नहीं कहा जाता है। ईद खुद खुशियाँ देने के माना में है। वो ईद ही क्या जो आपको तो खुशी दे दे, किसी और को खुशी ना दे सके। असल ईद ही यही है कि जब आप ईद मना रहे हैं तो उससे आपकी ईद से आपके मुल्क के बाशिंदे भी खुश होने चाहिए। हाँ। जिस मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, और ये हमेशा से हमारी रिवायत रही है हिंदुस्तान की कि चाहे वो ईद क़ुरबा हो, चाहे वो ईद सईद हो, इन तमाम ईदों में जो है वो हमारे तमाम मसालिक के लोग हमारे यहाँ आते रहे हैं, इस खुशी को सेलिब्रेट करते रहे हैं। इन तमाम ईदों में ये ईद ख़ास तौर पर इसलिए है कि ये ईद जज्बात में आकर क़ुरबानी देने की नहीं है। हाँ। कि फ़लाँ शख्स जो है वो साहब 1 लाख का बकरा लेकर आया है तो मैं 2 लाख का बकरा लेकर आऊँगा। ये जज्बात में आकर क़ुरबानी देने की ईद नहीं, बल्कि अपने जज्बात को भी क़ुरबान कर देने की ईद है। यानी आप क्या क्या क़ुरबान कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को क़ुरबान करना है। आपको अपने नफ्स को क़ुरबान करना है, आपको अपने माल को क़ुरबान करना है, आपको अपने वक्त को क़ुरबान करना है। इन सब को क़ुरबान किस लिए करना है? मफाद आम्मा में क़ुरबान करना है, लोगों के लिए क़ुरबान करना है। इस क़ुरबानी का दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए। अब आप देखिए कि ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो एक छोटे से जानवर की क़ुरबानी होती है और उस क़ुरबानी से न जाने कितने लोग साल भर मुंतज़िर रहते हैं, कितने लोगों का इससे कारोबार चलता है, कितने लोगों के घर में इससे ज़ाहिर सी बात है गोश्त आ जाता है, कितने लोगों के घर में खुशियाँ आ जाती हैं। तो असल ईद का मतलब ही यह है कि आप ख़ुद भी खुशी मनाएं और दूसरों को भी खुशी मनाने का मौका दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से आज की इंसानियत क्या सीख सकती है? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जिस वक्त जनाब इब्राहीम ने कुर्बानी दी थी, मैं ज़रा सा इस कुर्बानी का पस मंज़र आपको बताना चाहता हूँ। जी। कुर्बानी किस चीज़ की थी? कुर्बानी थी किस चीज़ की? जनाब इब्राहीम को 100 साल तक औलाद नहीं हुई। 100 साल के आप हो गए, दुआ करते रहे, खुदाया बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे। खुदा ने जनाब इब्राहीम की शक्ल में बेटा दिया। ठीक है, बेटा हो गया। अब जैसे ही बेटा हुआ, ये बेटा ज़रा सा जवान हुआ और जवान होने के बाद जब ये शिकार खेलने के लिए गया तो इतना खूबसूरत बेटा जनाब इस्माइल की शक्ल में खुदा ने दिया था कि ख़ुद बाप की एक दिन मैं कह सकता हूँ कि नज़र लग गई। शिकार खेल के आए तो जाहिर सी बात है कि बेटे की खूबसूरती और उसका हुस्न व जमाल देखकर वो शज़दर रह गए और यानी गोया एक तरीक़े से कहें कि दिल में जो है वो बड़ी खुशी महसूस कर रहे थे अपने बेटे को देख के। उसी रात ख्वाब में देखा कि इसे कुर्बान कर दो। अब आप देखिए, एक बेटा जो जान से ज़्यादा अजीज़ है, उसके लिए ख्वाब में ये हुक्म दिया जा रहा है कि इब्राहीम इसको कुर्बान कर दो। अब जनाब इब्राहीम का ये इम्तहान है कि इस ख्वाब को सिर्फ ख्वाब समझते हैं या चूँकि नबी हैं ना, या हुक्म खुदाबंदी समझते हैं। जनाब इब्राहीम ने मिनोअन ये ख्वाब अपने बेटे को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा।
تو جناب اسماعیل کا جواب جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ بابا آپ کو افعل ما تؤمر، قرآن مجید کی آیت ہے، آپ کو جیسا حکم ملا ہے وہ آپ انجام دیجئے۔ یعنی ایک بیٹا یہ جانتا ہے کہ باپ اگر خواب دیکھ رہا ہے، چونکہ باپ نبی ہے تو اس کو خواب میں بھی حکم خداوندی ہی دیا جائے گا۔ کیوں حکم خداوندی دیا جائے گا؟ بھائی بیٹے کو قربان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابراہیم یہ جو میں نے تم کو بیٹا دیا ہے، کہیں تم اس کو اپنی ملکیت تو نہیں سمجھ گئے، میں نے دیا، میں نے دیا ہے، بالکل میں نے دیا، یہ میرا ہے۔ تو اگر میں تم سے مانگوں گا تو کبھی دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ہو؟ خدایا دے سکتا ہوں۔ جناب ابراہیم سے پوچھا، جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اسماعیل سے، تم جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے؟ کہا کہ آپ جو حکم ملا ہے آپ اس کو انجام دیں، ستجدو انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی میں بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میرا اپنا وجود مجھے خدا نے دیا، آپ کو مجھے خدا نے دیا۔ تو یہ قربانی یہ بتا رہی ہے کہ اپنی کسی بھی چیز کو اپنا مت سمجھو، کسی بھی چیز کو تم اپنا مت سمجھو۔ دیکھیے کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیے، تمام مذہب میں یہ تو تعلیم دی ہی جاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں کچھ لے کر نہیں آیا، بالکل صحیح، نعمت وجود اس کو خداوند عالم نے عطا کیا، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ خداوند عالم تم کو دے رہا۔ ایون تم کتنے دن زندہ رہو گے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ یا ایک دوسری جگہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کسی کو بھی یہ نہیں معلوم ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا، میں نہیں جانتا، نہیں کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے۔ یعنی تم کس بات پر خوش ہو بھائی، کس بات پر اترا رہے ہو، کس بات پہ ناز کر رہے ہو؟ تم کو یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، تم کو یہ نہیں معلوم کہ تم کو کس سرزمین پہ موت آئے گی، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ یہ جو کچھ بھی حیات، یہ جو کچھ بھی زندگی، یہ سب میں نے دی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے دوسرے پارٹ پر بات کرتے ہیں کہ مثلا یہ زندگی ہماری اپنی تھوڑی ہے، بالکل، یہ زندگی ہمیں خدا نے دی ہے، خدا نے دی ہے یقیناً۔ یہ زندگی ہمیں، یا آپ اگر ہندو ہیں تو آپ کو آپ کے بھگوان نے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ زندگی آپ کی نہیں ہے، جب اگر آپ کی ہوتی تو خودکشی حلال ہوتی۔ خودکشی ہر مذہب میں حرام ہے، چاہے ہندو مذہب ہو چاہے اسلام ہو، ہر جگہ خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ تم اس جان کے مالک خود نہیں ہو، جس نے یہ جان تم کو دی ہے وہی اس کا مالک ہے، وہ جب چاہے گا تو دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ آج ہم ایک بکرے کے ذریعے سے آزما رہے ہیں، دے سکتے ہو؟ دے سکتے ہیں، میری راہ میں دے سکتے ہو؟ اب آپ سنیے یہاں پر ذرا سا ایک بہت عجیب نکتے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ مسلمان بعض دفعہ، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ اس قربانی کے مقصد کو صرف گوشت کھانا سمجھتے ہیں۔ یہ قربانی ہے بھیا، یہ گوشت کھانے کا موسم نہیں ہے کہ آپ نے اب ریلز بھی ویسی ہی بننے لگیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، پچھلے 40 سال سے ایران میں ٹیلی ویژن پر قرآن مجید کی تفسیر کہہ رہے ہیں، علامہ محسن قراتی، کہتے ہیں ایک دن مجھے میرے رشتہ دار نے فون کر کے پوچھا کہ صاحب یہ بتائیے قربانی کی دعا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ قربانی کی دعا یہ ہوگی کہ اچھے اچھے پیسز اپنے لیے نکال کے مت رکھنا۔ تم قربانی کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ اچھے اچھے پیسز تم کھا لو اور بچا ہوا جو بانٹ دو؟ نہیں، قربانی کرنے کا مطلب تمام مسالک میں ایک تم کو اصول بتا دیا گیا، ایک حصہ، 3 حصہ تم کرو گے، ایک حصہ تم غربا میں تقسیم کرو گے، ایک حصہ تم رشتہ داروں میں تقسیم کرو گے، ایک حصہ اپنے گھر پہ رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقسیم کرنا ہے، یہ قربانی ہم دے ہی اس لیے رہے ہیں، کر ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم تقسیم کریں، دوسروں کے گھروں میں خوشیاں دیں، اپنا مال قربان کریں۔ اور جسے کہا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، اب خداوند عالم نے اس بیٹے کی جگہ جو ہے، چونکہ جناب ابراہیم کو خدا نے سچ پایا کہ ہاں یہ کر سکتا ہے، اس لیے خداوند عالم نے اس کو دمبے سے تبدیل کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس کی قربانیاں اپنے یہاں دیتے ہیں۔ تو اصل لب لباب یہ ہے کہ ہم کو قربان کرنا ہے، نہ یہ کہ اپنے پیسے کی نمائش کرنی ہے۔ ہمارے یہاں معاف کیجیے گا عام طور سے پیسے کی نمائش ہونے لگتی ہے بقرعید میں۔ ہمارے ہندوستان میں بقرعید کہتے ہیں، بقر بھی کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جانور ہی کو کہتے ہیں کہ اس کی عید، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض لوگ جو قاف نہیں بول پاتے ہیں اس کو بکرا عید کہتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی چونکہ بکرا قربان ہوتا ہے۔ تو یہ نمائشوں کی عید نہیں ہے، چاہے وہ عید رمضان المبارک کے بعد والی ہو،
وہ بھی نمائشی عید نہیں ہے، یہ بھی نمائشی عید نہیں ہے. یہ سب عید ہے تاکہ آپ خوشیاں بانٹ سکیں، تاکہ آپ سیلیبریٹ کر سکیں، تاکہ آپ ایثار کر سکیں، تاکہ آپ قربانی کر سکیں. نہیں، ابھی آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ پہ گئے کہ نمائش کرنے لگے ہیں، اور وہ نمائش حضرت یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بڑے بڑے بکرے لاتے ہیں یا بڑے بڑے جانور لے کے آتے ہیں، پھر ان کو ساری جگہ گھماتے پھر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میں کتنا بڑا بکرا لایا ہوں جو مجھے قربان کرنا ہے. جی ہاں، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کتاب ہے نہج البلاغہ. آپ بخوبی واقف ہوں گے، تمام امت مسلمہ واقف ہے، بڑی ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر الازہر یونیورسٹی میں بھی. تو اس کتاب میں ایک حدیث ہے، افضل الزہد اخفاء الزہد. بہترین نیکی یہ ہے کہ بہترین تقوی یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، نمائش مت کرو. نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، نماز کے لیے واجب نمازوں کے لیے حکم ہے کہ آپ مسجد میں جا کے پڑھیں، لیکن تہجد کے لیے حکم ہے کہ گھر میں پڑھیں اور اکیلے میں پڑھیں. آپ کوئی انفاق کر رہے ہیں، راہ خدا میں دے رہے ہیں، تو راہ خدا میں دینے کے لیے ہے. ہمارے ہاں اردو میں بولا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، خبر نہیں ہو، چھپا کے کرو. ساری نیکیوں کے لیے اسلام میں حکم ہے کہ چھپا کے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہو، خدا کے لیے کر رہے ہو. خدا کے لیے میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا، خدا کے لیے یہ قربانی کا عمل دکھانے کے لیے نہ کریں، نہیں قبول ہوگا ہی نہیں. بکرا لے آئے تو اس کو دکھا رہے ہو، ہر جگہ اس کے ریٹ بتا رہے ہو، ہر جگہ اس کی قیمتیں بتا رہے ہو. کیوں اپنی قربانی کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ خدا کی راہ میں کر کے دیکھو نا. جتنی نیکیاں تم خدا کی راہ میں کرو گے اور چھپا کے کرو گے، اتنا زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آج کئی لوگ جو ہیں وہ بقرہ عید کو صرف ایک رسم کی طرح دیکھ رہے ہیں. اسلام قربانی کی روح اور اس کی اہمیت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ ایک دوسرا، اگر ہم نے دیکھا کہ پہلے زمانے میں وہ پہاڑوں پر لے جا کے اپنے جو ہے جانور رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی ان کو جلا دیتی تھی تو قربانی قبول ہو گئی، ورنہ نہیں ہوئی. تو ایک یہ لوگوں میں ایک وہ رہتا تھا کہ یار میری قربانی نہیں ہوئی اور ان کی قربانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں چھپا دیں، لیکن پھر بھی یہ نمائش کا یہ مسئلہ ایک جو اصلی اہمیت ہے وہ بھولتے جا رہے ہیں. سب سے اچھی بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت چھپا دیا ہے کہ ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا. میں جب سے شعور میں آیا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں جب سے شعور میں آیا ہوں میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں جب سے شعور میں آیا ہوں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، انفاق کر رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، راہ خدا میں دے رہا ہوں، غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. میں نے ایک بار بھی اس کے اوپر ڈسکشن کیا ہے یا اپنی ذات سے یا اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ بھیا یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ انسان کا اگر عمل ہی قبول نہ ہو تو پھر جسے کہا جاتا ہے کہ اس عمل کے کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اگر عمل تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو میں کس سے پوچھوں گا؟ رسول اسلام تو ہے نہیں، تو رسول اسلام قرآن چھوڑ گئے ہیں، رسول اسلام اہل بیت چھوڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، رسول اسلام بہت ساری چیزیں ایسی چھوڑ گئے ہیں کہ جن سے ہم جا کر پوچھ سکتے ہیں. تو چلیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ صاحب میں نے نماز پڑھی، میرا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے روزہ رکھا تو میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے قربانی کی تو میری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو قرآن کہے گا انما یتقبل اللہ من المتقین، خداوند عالم صرف صاحبان تقوی سے عمل کو قبول کرتا ہے. اب تم اپنے آپ کو جانچ لو، اپنے آپ کو پرکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تمہارے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے. اگر تقوی ہے تو خداوند عالم نے قبول کر لیا، اور تقوی نہیں ہے تو خداوند عالم نے نہیں قبول کیا. تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ تم فرائض پر عمل کرو، محرمات سے بچو، جو چیزیں حرام خدا نے قرار دی ہیں ان سے بچو، اور جو بھی عمل انجام دو قربتاً اللہ انجام دو، اپنے نفس پرستی کے لیے مت کرو. بعض لوگ، میں کیا بتاؤں، قرآن مجید نے نمازیوں پہ بھی لعنت بھیجی ہے، ویل للمصلین، وائے ہو ایسے نمازیوں پر. آپ جائیے نا قرآن ریسرچ کیجئے، کون سے ایسے نمازی ہیں کہ جن کے اوپر قرآن جو ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو انفاق بھی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ قرآن لعنت بھیج رہا ہے؟ مثلا آئیے آپ چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی یہ نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ تم وہ راہ خدا میں دو جو تم کو خود پسند ہو. اب تم تقوی کی منزل میں ہو یا نہیں ہو، سامنے سے ایک بیچارہ فقیر آ گیا، تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، تب جیب میں ہاتھ ڈالا، 5 کا ایک پھٹا ہوا نوٹ تھا، اس کو اٹھا کے دے دیا، ٹھیک ہے. تو بھائی صاحب یہ نوٹ آپ نے دیا، ہاں 3 دکان والے نے منع کر دیا تھا لینے سے، اب میں نے اس کو دے دیا، 10 کا نوٹ تھا یہ. تو جو دکاندار نہیں لے رہا، تم کو لگ رہا کہ وہ خدا لے لے گا؟
ہم جو دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں جو خود ہم اپنے لیے نہیں رکھنا چاہتے, جو خود ہمیں پسند نہیں ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا جو تم کو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ خدا کو کہاں سے پسند آ جائے گا. جناب ابراہیم سے ان کا بیٹا کیوں مانگا؟ کیونکہ تمہیں بہت پسند ہے, یہ دو, یہ دو, یہ تم کو بہت پسند ہے نا, یہ مجھے چاہیے. جو تم کو اپنے لیے سب سے زیادہ پسند ہو وہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. حالانکہ اس کو گھمنڈ کے زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا جو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. لیکن ایک اسی سے متعلق ایک سوال, کیا صرف جانور ذبح کرنا ہی قربانی ہے یا انسان کو اپنی بری عادتوں سے, نفرت اور گھمنڈ کی بھی قربانی دینی چاہیے؟ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی. اصل کیا قربان کرنا, مثلا میں ظاہر سی بات ہے کہ مالی اعتبار سے مضبوط ہوں, جسمی اعتبار سے مضبوط ہوں, منصب کے اعتبار سے مضبوط ہوں, تو میں اپنے تمام رشتہ داروں کو دبا کے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں گھر بناتا ہوں تو ایک بالش سے اگر بڑھا کے بھی بنا لوں گا نا تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی چوں سے چرا کر جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر قربانی کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے, میرے اندر غصب کرنے کے جذبات ہیں کہ میں جو ہوں وہ غصب کر رہا ہوں. ارے آپ کے یہاں اگر کوئی کمزور ہے تو آپ اس کی مدد کیجئے, آپ قربانی کیجئے, آپ اپنا مال اسے الٹے دیجئے, آپ اپنی زمین دیجئے. میں جتنا بھی دین میں نے پڑھا ہے میرے برادر, جتنا بھی دین میں نے پڑھا ہے, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مال جو انسان قربتاً اللہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے, خداوند عالم آخرت میں جو اس کی جزا دے گا وہ تو دے گا ہی, لیکن خدا کسی کا ادھار نہیں رکھتا, اسی دنیا میں 10 برابر کر کے واپس کر دے. بے شک سرکار کی طرف سے ہر سال قربانی کو لے کر کچھ گائیڈ لائن جاری ہوتی ہیں. مسلمانوں کو قانون اور پرشاسن کی ہدایتوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ جیسے آج عید ہے, ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ لوگوں نے اپنی جانوروں کو جو ہے, پہلی بات تو سوشل میڈیا پہ فوٹوز ڈال رہے ہیں, یہ سارے کام کر رہے ہیں, جبکہ اسلام خود ان سارے معاملوں میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ ہدایت دیتا ہے. پھر پرشاسن کی گائیڈ لائنس آتی ہیں اور پھر کچھ لوگ, ایک گروپ نکل کے آتا ہے, وہ پرشاسن کی, سرکار کی جو ہے مخالفت کرنے لگ جاتا ہے اس مسئلوں کو. جب اسلام آپ کو خود بتا رہا ہے, اب پرشاسن بھی وہی بات بتا رہا ہے, تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور کیا ہدایتوں کا خیال کا جو قانون ہے دیش کا, اس کو ماننا اور نہیں ماننا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیسے اس کو؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور آپ کا ایک بڑا ہی محترم یہ چینل ہے. اس چینل کے تھرو جب بات جاتی ہے تو بہت دور تک پہنچتی ہے. میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے اپنے پڑوسی کے بھی حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ بالکل دیا ہے, اس حد تک دیا ہے, اس حد تک. پڑوسی کون ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, پڑوسی ذکر کیا گیا. میں آپ کو رسول اسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اطعم الجائع وعود المریض. رسول اکرم فرماتے ہیں مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ. آپ رسول اسلام سے پوچھیے, یہ بھوکا مسلمان ہونا چاہیے؟ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اگر مجھے یہ کہنا ہوتا کہ مسلمان بھوکے کو کھلاؤ تو میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان بھوکے کو کھلاؤ, اس میں ایڈ کیا جاتا, میں مینشن کرتا نا. میں نے کہا بھوکا, بھوکے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, وہ صرف بھوکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مریض کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. آج دیکھیے آپ پوری دنیا میں جو غزہ میں مدد کی گئی مسلمانوں کی, تو وہاں مذہب نہیں دیکھا گیا ان کا. جتنے بھی درد مند اور ہمدرد ممالک تھے, اور بالخصوص اس میں ایران, جس نے فل جسے کہا جاتا ہے سپورٹ کیا, وہ کس بنیاد پر کیا؟ مظلومیت کی بنیاد پر. بالکل ٹھیک. تو مدد جب بھی کرو کسی کی بھی تو اس کا مذہب دیکھ کر مت کرو. ٹھیک ہے, پڑوسی کی رعایت. اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں ہو سکتا ہے میرا پڑوسی ہندو ہو, اگر اس کی بھاونائیں ایک چیز سے آہت ہوتی ہیں تو میں اس کام کو اندر کروں گا نا, گھر کے اندر کروں گا. بالکل. نہ یہ کہ اس کی بھاوناؤں کو آہت کر کے کروں گا, یہ کسی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, کسی شریعت نے یہ حکم نہیں دیا ہے. میں امام خمینی کی مثال دوں, میں اسی مکتب سے آتا ہوں. امام خمینی کو جب جلا وطن کیا گیا تھا فرانس میں, جب آپ وہاں تھے تو صاحب آپ کے سامنے ایک دن بکرے کا گوشت آیا, آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر. دیکھیے ملک کے قانون کی حفاظت کسے کہتے ہیں. ہاں, یہ ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کیا جا سکتا ہے, ایگزامپل کے طور پر یہ سیٹ کیا جا سکتا ہے. ان کے سامنے بکرا آیا تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیسا ہے, تو لوگوں نے کہا بھئی حلال ہے. کہا نہیں, میں حلال حرام نہیں پوچھ رہا ہوں, یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا ہم نے اسی کیمپس میں ذبح کیا. تو انہوں نے کہا فرانس کے قانون کے مطابق کسی بھی جانور کو آپ سلیٹر ہاؤس میں ہی قتل کر سکتے ہیں, وہیں پر ذبح کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس دیش کا قانون ہے, اس دیش کا قانون ہے. آپ کسی گھر میں نہیں کر سکتے, تو آپ نے یہاں کیسے کر دیا؟ تو انہوں نے کہا اسے اٹھاؤ یہاں سے لے جاؤ. جو ملک کے قانون کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دین کے قانون کی حفاظت کیا کرے گا؟
اگر کوئی ملک آپ کا کوئی قانون بنا رہا ہے تو آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں نہیں فالو کر رہا ہے, یہ نہیں فالو کر رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آیت اللہ خامنئی جن کی ابھی شہادت ہوئی ہے, کیا عظیم المرتبت انسان تھا یہ. آپ ان کی فقہ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں جو انہوں نے فتوے دیے ہیں. ان کے یہاں ریڈ لائٹ کراس کرنا بھی حرام تھا. ریڈ لائٹ کراس کرنا کہتے ہیں ریڈ لائٹ آپ کراس نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو سب سے پہلے کہ آپ جان کا خطرہ ہے بھائی, ریڈ لائٹ کراس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسری جگہ سے گاڑی آ رہی ہیں. دوسرے یہ کہ ملک کا ایک قانون ہے وہ دھرم برم ہوگا. تو جب مسلمان اگر اس طریقے سے ملک کے قوانین کی حفاظت کرے گا, مثلا میں آپ سے ایک بالکل اسلامک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں وضو حرام کے پانی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سارے مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ حرام کے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا. اب اگر میں موٹر چلا رہا ہوں اور وہ موٹر میں کٹیا ڈال کے چلا رہا ہوں, بجلی چوری کر کے, اس سے میں نے ٹنکی میں پانی بھرا, اس سے میرا وضو ہی نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, جب نماز نہیں ہوگی تو دینداری کا کیا فائدہ. تو سب سے پہلے آپ اپنے دین پر عمل کیجئے. دین اتنا خوبصورت ہے کہ کسی طرح کی بھی چوری, کسی طرح کے بھی حرام مال کو یہ دین برداشت نہیں کر سکتا ہے. جب نہیں برداشت کر سکتا ہے اور آپ صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے تو پورے ملک کے ادھیکاری سب سے زیادہ مطمئن اگر کسی محلے سے ہوں گے تو وہ مسلمانوں کے محلے سے ہوں گے کہ صاحب ہر جگہ چوری نہیں ہو سکتی ہے, مسلمانوں کے محلے میں چوری نہیں ہو سکتی. کھلے عام سڑک یا ساروجنک جگہوں پر قربانی کو لے کر اکثر وواد ہوتے ہیں. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ جو کھلے عام سڑکوں پر کر لیتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اسلام اس کو لے کر کیا کہہ رہا ہے؟ قانون, ملک کے قوانین کی حفاظت کرنا اور اس کی آپ ٹھیک ہے, اب چونکہ یہاں پر اتنی زیادہ قربانی ہوتی ہے تو آپ اپنے کیمپس میں کیجئے, ٹھیک ہے, آپ اپنی پارکنگ میں کیجئے, اور صرف کیجئے نہیں بلکہ وہاں جو گندگیاں ہوئی ہیں, وہاں جو خون بہا ہے یا وہاں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی آپ صفائی کیجئے. یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. آپ کی ذمہ داری. النظافت من الایمان, دین کا جز ہے. نظافت اور صفائی جو ہے وہ دین کا جز ہے. جس انسان کے اندر جو دین آپ سے 5 مرتبہ نماز سے پہلے وضو کراتا ہو, اتنی صفائی کا متحمل ہو اور اتنی صفائی چاہتا ہو آپ سے, وہ آپ کے لیے چاہے گا کہ آپ سڑکوں پہ چلیں تو گندگیاں پھینکتے ہوئے چلیں, آپ گلیوں کو گندگی کرتے ہوئے چلیں. وہ کون سی قربانی ہے جس میں آپ گندگیاں پھیلا رہے ہیں؟ یہ قربانی تو قابل قبول نہیں ہے. بالکل. آپ کو صفائی کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا, آپ کو اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے آنے جانے کے راستے جو ہیں وہ ان کے اوپر خلل نہیں پڑے. یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کرنے لگتے ہیں. میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ملک کے تمام باشندوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے تمام رسومات, مذہبی رسومات کو جو ہے وہ سڑکوں سے ہٹا دیجیے. تمام مذہبی, آپ کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ صاحب نہیں صرف نماز جو سڑک پہ نہیں ہوگی. یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہے مسلمان ایک جمعے کے دن نماز پڑھ رہا ہے, 5 منٹ میں اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ شیور کیجئے نا کہ یہ ملک, اس ملک کے قوانین کی پاسداری ہر فرد بشر کے اوپر واجب ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا. بہتر, بہت زبردست. سوشل میڈیا پر قربانی کی تصویریں اور ویڈیو ڈالنے کا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے. آج بقرعید کو بھی ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا اس سے پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے اس کے اوپر بات کی, نمائش. کسی بھی عمل کی نمائش مناسب نہیں ہے. کسی بھی, مثلا چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا, آج کل بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں, وہ اس طریقے سے خون دیکھیں گے, وہ اس طریقے سے, اب چاہے کسی بھی مسلک کے ہو, ہر مسلک میں قربانی ہوتی ہے, ہندو مسلک میں بھی قربانی ہوتی ہے, وہ لوگ بھی ڈالتے ہیں, وہ ایسی ویڈیو ڈالتے ہیں کہ صاحب وہ سر کاٹ دیا اور یہ کر دیا, اس کی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں کے بھی لوگ ڈالتے ہیں. نہیں ڈالنا چاہیے, بالکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے. اول یہ کہ آپ نے یہ قربانی تو خدا کے لیے کی ہے نا, تو خدا کے لیے کی, تو آپ کیوں دکھانا چاہ رہے ہیں کسی کو؟ بالکل, آپ اسے چھپائیے. گائے کو لے کر ایک دیش میں ہمیشہ ایک سنویدنشیل ماحول رہتا ہے. مسلم سماج کو اس مدے پر کیا رخ اپنانا چاہیے تاکہ امن اور بھائی چارہ قائم رہے؟ موجودہ حالات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور سے بنگال سے جو ایک مہم شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں پھیلتی جا رہی ہے, اور ہمارے یہاں کے تمام شیعہ سنی علماء جو ہیں وہ بالکل باقاعدہ برملا طور پر آ گئے کہ صاحب آپ جو ہے وہ, ظاہر سی بات ہے کہ گائے آپ کے لیے پوجنیہ ہے, گائے آپ کے لیے جو ہے وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک عبادت کا ایک سمبل ہے, تو بالکل آپ اس کو راشٹریہ پشو جو ہے وہ گھوشت کر دیجئے. اور ہم تو بالکل نہیں تیار ہیں, ہم تو قربانی کے لیے تیار ہی نہیں. ہمارے پاس قربانی کے لیے بہت سارے آپشن ہیں. ہمارے پاس
اونٹ ہے. قرآن مجید نے کہا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. نماز پڑھیے اور نہر کیجیے. نہر کس کو کیا تھا؟ نہر تو اونٹ کو کیا تھا. قربانی اونٹ کے لیے بھی ہمارے یہاں, بھیڑ بکرے کے لیے بھی. ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں. ہمارے پاس کٹرے کا بھی آپشن ہے. ہمارے پاس آپشن بہت ہے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم گائے کی قربانی کریں گے. ہم نہیں کریں گے. گائے کی قربانی اور گائے کو کاٹنا بند کر دیجیے خدا کے لیے, تاکہ اس گائے کے نام پر مظلوم مسلمانوں کا خون بہانا بھی بند ہو جائے. یہ جو کچھ غنڈے نما لوگ پورے معاشرے میں دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور گائے کے نام پر, یعنی ایک گائے کے نام پر ایک انسان کا قتل کر دے رہے ہیں, اس کو بھی بند ہونا چاہیے. جو چیز آپ کے نزدیک محترم ہے اسے محترم بنائیے, اسے راشٹر پشو گھوشت کیجئے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عزت کیجئے, اس کا احترام کیجئے. بالکل ہم یہ شیور کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے محترم ہے ہم اس کی قربانی نہیں کریں گے. یہ بہت اچھا پیغام مطلب آپ نے دیا ہے, کیونکہ ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, لگاتار ہو رہی ہیں, اور اب اس طرح کی آواز اٹھنا, اب کیونکہ دونوں سماج جو دیش میں ایک بڑی آبادی رکھتے ہیں, وہ جب مانگ کر رہے ہیں, تو کیا یہ صحیح وقت ہے اس سارے کام کو کرنے کا؟ سرکار کے لیے بہت صحیح وقت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اعلان کر دے, اور جیسے کہا جاتا ہے کہ اس گائے کو جو ہے اس کی عزت جو ہے, اس کا احترام جو ہے, اور وہ تمام لوگ جن کی آستھائیں اس جانور سے جڑی ہوئی ہیں ان کا بھی احترام ہو. اور ہم تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ گایوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ بند کریں, اور دوسرے تمام آپشنز کے اوپر بات کریں, اور اس کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے. آج کے دور میں جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرت پھیلتی ہو, ایسے میں عید الاضحیٰ محبت اور انسانیت کا پیغام کیسے بن سکتی ہے؟ قربانی سے. وہی قربانی. آپ جو ہے اگر کسی کے لیے اسپیس رکھیں گے, آپ اگر کسی کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بھی نفرتیں ہیں وہ مٹ جائیں گی. مثلا ایک انسان, 2 کرسی تھی, ایک انسان اندر آ گیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ دونوں سے منہ پھلایا ہوا ہے. ایک انسان اس میں سے کھڑا ہو جائے گا, قربانی دے دے گا, اس کو بیٹھنے کے لیے سیٹ مل جائے گی, نفرت ختم ہو جائے گی. اصل چیز کیا ہے کہ جہاں پر آپ کسی بھی چیز کی, کبھی پیسے کی قربانی دینی ہوگی آپ کو, کبھی وقت کی قربانی دینی ہوگی آپ کو, کبھی آپ کو چپ رہ کر قربانی دینی ہوگی. ہمیشہ بولنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, کئی مرتبہ چپ رہنا بھی اچھا ہے. تو کئی مرتبہ چپ رہنا اچھا ہے, کئی مرتبہ بولنا اچھا ہے. وہاں بولیے جہاں بولنا واجب ہے, وہاں چپ رہیے جہاں چپ رہنا واجب ہے. مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ جسے کہا جاتا ہے کہ قربانی دے سکتے ہیں, آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں. دیکھیے خامنہئی صاحب سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی کہ جنہوں نے قربان ہونے کو پسند کیا ہے. خدا کی قسم اس عید قرباں سے پہلے, اس عید اضحیٰ سے پہلے, اس بقر عید سے پہلے اگر ہم اس قربانی کو بھی یاد کر لیں کہ جو غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے انہوں نے جو قربانی دی ہے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا, یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی مظلوم کے لیے آپ کو قربان بھی ہونا پڑے تو آپ قربان ہو جائیے. قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے, اس کی کیا کرائیٹیریا ہے؟ جیسے عام انسان جو ہے اس کو سمجھنا چاہے کہ مجھے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, میں اس زمرے میں فٹ بیٹھ رہا ہوں کہ نہیں بیٹھ رہا ہوں, وہ کیسے سمجھے بالکل آسان لفظوں میں؟ اصل بہت 2 لفظوں میں. اصل قربانی جو واجب ہے وہ تو ان لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ جو حج پر گئے ہوئے ہیں مینا میں. اچھا, ان کے اوپر واجب ہے. ہم جو یہاں کرتے ہیں یہ مستحب قربانی, یہ سنت قربانی, یہ سنت ہے. اب ظاہر سی بات ہے سنت قربانی اسی کے اوپر. حج کے لیے کیا شرط ہے؟ حج کے لیے استطاعت شرط ہے کہ جو مستطیع ہوگا وہی جائے گا, تو جائے گا تو پھر وہاں قربانی بھی کرے گا. یہاں پر ایک آدمی کو گھر کا راشن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, وہ بکرا کہاں سے لائے گا؟ اور ایک آدمی کو جو ہے وہ گھر کا راشن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, وہ صاحب وہ بھینس کہاں سے لائے گا؟ تو وہ کیا کرے گا؟ تو کہا یہ سنت ہے. آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے, نہیں کر سکتے ہیں تو مت کیجئے. ظاہر سی بات ہے یہ جو قربانی کا گوشت بانٹا جا رہا ہے, یہ کس گھر کے لیے بانٹا جا رہا ہے؟ اسی گھر کے لیے نا کہ جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی, جس کے اندر ایسی غربت ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے یہاں جو صاحبان حیثیت ہیں وہ قربانی کریں, اور قربانی کر کے اپنا گوشت وہاں پہنچائیں. غریبوں کے لیے اس کا گوشت کا ذکر کیا, تو یہ جو ہے اکثر آپ نے کہا کہ رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ غربا کے لیے ہے, لیکن اس میں مطلب
چیزوں کو آج کل الٹا دیکھنے کو مل رہا ہے. زیادہ تر لوگ اپنے فریج کو جو ہے بھر لے رہے ہیں. تو کیا اگر اجازت ملی تو کن شرطوں پہ ملی؟ کیونکہ شاید پہلے یہ گوشت کھانا بھی کی اجازت نہیں تھی. نہیں اجازت تھی شروع سے. دین ہمارا کبھی بدلا نہیں ہے. جو دین تھا وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے. اور یہ رسول اسلام کے زمانے سے اس قربانی کا جو سسٹم تھا وہ یہی تھا کہ ایک حصہ غربا کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے. تو اب اس قربانی کی بات کیا کریں؟ یہ تو سنت ہے، یہ تو مستحب ہے. لوگ واجب حق بہنوں کا رکھ لیتے ہیں، بھائیوں کا رکھ لیتے ہیں. جو ذرا سا طاقتور ہو گیا وہ جو واجب حق جو اس کے اوپر ادا کرنا وہ تو دیتے نہیں ہیں. جیسے کیا؟ مثلا بہت سارے، مثلا میراث، ہمارے میراث واجب ہے تقسیم کرنا. آپ مسلمانوں میں دیکھیے جو کچھ چیزیں واجب، مثلا وصیت کرنا واجب ہے، ان میں میراث واجب ہے. لڑکی کی آپ نے شادی کر دی، شادی کر کے آپ نے اس کو رخصت کر دیا. ابا رہے نہیں، ابا مر گئے، ابا اس دنیا سے چلے گئے، اماں اس دنیا سے چلی گئیں. بھائی لوگ پورے گھر کے اوپر قابض ہو گئے، جتنی پراپرٹی تھی سب کے اوپر قابض ہو گئے. بہن کا حصہ مانگنے آئی تو کہنے کی کیسا حصہ؟ تمہاری تو شادی میں اتنا خرچ ہو گیا تھا. ارے شادی میں تو خرچ ہوا تھا، آپ کے نہیں ہوا تھا کیا؟ صرف اسی کی شادی میں خرچ ہوا تھا. اور شادی میں خرچ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اس کی میراث کھا جائیں گے. جو اس کا حق ہے بھائی، بھائی کا 2 حصہ ہے، اس کا 1 حصہ تو ہے نا، وہ حصہ تو آپ اس کو دیں گے نا یا نہیں دیں گے؟ بالکل. جب نہیں دے رہے ہیں تو آپ واجب حق کھا گئے. جو واجب حق کھا جا رہے ہیں ان سے کہاں سے توقع کی جائے گی کہ وہ سنت حق بھی ادا کریں گے؟ یہ تو پھر بھی سنت ہے. یہ تو پھر بھی سنت ہے نا کہ آپ نے قربانی کی اور قربانی کر کے صاحب دکھا دیا پورے محلے میں کہ ہاں ہم نے اتنے بڑے 2 لاکھ روپے کے بکرے کی قربانی کی تھی، خود سارا کھا گئے. تو اب آپ اس میں یہ توقع مت رکھیے گا کہ خداوند عالم آپ کی اس قربانی کو قبول بھی کرے گا اور آخرت میں اس کی جزا بھی دے گا. اگر ایسے شخص، انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر ایسے شخص جو اس طرح کے کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ساری چیز کام کرتے ہیں، پھر وہ قربانی کی طرف جاتے ہیں، تو یعنی کہ پھر اس بعد میں ان کی قربانی بھی قرآن مجید کی اسی آیت کو آپ پڑھ لیجئے، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین. خداوند عالم متقیوں سے قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، غاصبوں سے، چوروں سے، اچکوں سے، بدماشوں سے نہیں قبول کرتا. قبول ہی نہیں کرتا. تم لاکھ جسے کہا جاتا ہے کہ انفاق دکھاتے رہو، نہیں، تقویٰ ہوگا تب قبول ہوگا. یعنی خدا کے لیے تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ خدا کے لیے عمل انجام دینا. وہ نفس کی بھی قربانی ہے اور نفس کی بھی قربانی ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اس وقت جنگ کا ماحول ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا، اپنے بھائی میں، اپنے خاندان میں کسی سے جھگڑا ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ دار سے جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا ہے اٹھ کے اپنے گھر سے اس سے ملنے جائے گا تو خداوند عالم اس سے جہاد کا ثواب دے گا. جہاد کے برابر، جہاد کے برابر ثواب دے گا. اور اگر جا کے وہاں اس سے مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، اور چاہے اس کی غلطی نہ ہو، یہ بہت اہم ہے. یعنی میں میری غلطی نہیں تھی لیکن میں گیا، لیکن پھر بھی آپ گئے کہ صرف صلح کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا. رسول کہتے ہیں اس جانے میں جہاد کا ثواب ہے. اور اگر تم نے معانقہ کر لیا، اس سے ہاتھ ملا لیا، اس سے کہا کہ جو کچھ ہوا اس کو رہنے دیجئے، آئیے مل کے رہتے ہیں، تو پھر رسول کہتے ہیں راہ خدا میں شہید ہونے کا ثواب ملے گا اس کو، دونوں کو. جو گیا ہے، جو وہاں کھڑا اس کو نہیں، جو گیا ہے. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ نہ جنگ میں گیا، نہ اس نے تلوار چلائی، نہ اس کا خون بہا، نہ اس کو زخم لگا، شہید ہونے کا ثواب کیسے ملے گا؟ کہا اگر جہاد میں جاتا تو تلوار دوسرے کی گردن پہ چلاتا. آج اس نے تلوار اپنے نفس کے اوپر چلائی ہے، اور جو نفس کے اوپر تلوار چلاتا ہے خداوند عالم اسے شہید کا درجہ عطا کرتا ہے. جہاد کا آپ نے ذکر چھیڑا حضرت. جہاد کو لے کر آج کل ایک الگ جو ہے چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ اتنی افواہ ہے بہت زیادہ، اور کئی جو نیتا ہیں وہ اس طرح کے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. وہ تھوک جہاد، لینڈ جہاد، اس طرح کے لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اصل میں جہاد کیا ہے؟ جہاد کو کیسے ہمارے مسلمان بھائی شاید اس کو اگر سمجھتے ہوں، لیکن جو اگر ہمارے نان مسلم بھائی ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ اس کو کیسے سمجھیں کہ اصل جہاد کا مطلب کیا ہے، اصل جہاد کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے، جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، شاید وہ خود پروپیگنڈا جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کو تو آپ نہیں روک سکتے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی روٹی اسی سے چلتی ہے، ان کا گھر اسی سے چلتا ہے. کچھ لوگوں کی سیاست نفرت سے چلتی ہے. آپ ان کو جواب نہیں دے سکتے، آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے.
وہ اپنی سیاست چلاتے رہیں گے. ہاں جہاد ایک اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ جو ہر آدمی اپنے ما فی الضمیر میں کہیں نہ کہیں کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہر آدمی کر رہا ہے. جہاد ایک عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب کوشش ہوتا ہے. جہاد کا اصل مطلب کوشش, اصل مطلب کوشش ہوتا ہے. ہاں اسی سے اجتہاد آیا ہے, اسی سے مجتہد آیا ہے, ہاں. اسی سے مجاہد آیا ہے, سب سے زیادہ کوشش کرنے والا. جہاد کا مطلب ہی ہوتا ہے کوشش کرنا. کوشش, کس چیز کی کوشش کرنا؟ ہاں کس چیز کی؟ ہر اس چیز کی کوشش کرنا ہے جو معاشرے کے لیے بینیفیشری ہو. ہر اس چیز کے لیے کوشش کرنا ہے جو آپ کی ذات کے لیے بینیفیشری ہو. ہر اس چیز, دوسروں کا حق چھین کے نہیں. کوئی اگر آپ کا حق چھین رہا, اسلام میں ہمیشہ جو اب پوری دنیا میں جو فورسز بنتی ہیں وہ ڈیفنس فورسز بنتی ہیں. دفاع تو سب کو واجب ہے, سب کو واجب ہے. ہمارے اوپر بھی دفاع واجب ہے. میرے اوپر کوئی اٹیک کرے گا تو میرے اوپر دفاع واجب ہے. اب یہ جہاد کس طریقے کا ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ علمی جہاد ہوتا ہے. میدان جہاد میں آؤ, علمی اعتبار سے آگے بڑھو. کیا کیا ایران نے؟ ہاں علمی میدان میں اتنا آگے بڑھ گیا, اتنا آگے بڑھ گیا کہ 40 سال سے اس ایک ملک کے اوپر سو کالڈ سپر پاور نے پابندیاں لگا رکھی تھی. بالکل, کوئی ان سے خریداری نہیں کرے گا, کوئی ان کو بیچے گا نہیں, کوئی ان سے کچھ نہیں, ہر طرح کی کوئی ان سے علمی, مطلب جسے کہتا ہے, آپ دیکھیے آج تک, میں ایران سے پڑھا ہوا ہوں, آج تک ایران کی کسی بھی سند کو دوسرے ملکوں میں نہیں مانا جا رہا. ہاں کیوں؟ پابندیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, پابندیوں کی وجہ سے نہیں مانا جا رہا. ایران نے کیا کیا؟ وہیں سے ترقی شروع کی, وہیں سے یہ جہاد ہے, یہ جہاد ہے, وہیں سے ترقی شروع کی. 40 سال تک امریکہ کہتا رہا کوئی بھی اسلحہ جو ہے وہ ایران کو بیچے گا نہیں, اور 40 سال کے بعد یہی امریکہ کہہ رہا تھا کوئی ایران سے اسلحہ خریدے گا نہیں. واہ, یعنی اگر یہ ایرانی 40 سال پہلے اپنا جہاد شروع نہیں کرتے تو آج اس پوزیشن پر تھوڑی پہنچتے کہ اپنا اسلحہ وہ رشیا کو بیچ رہے ہیں اور امریکہ آ کے کہہ رہا ان سے مت خریدنا کوئی بھی. ارے تم تو کل ان سے کہہ رہے تھے کہ بیچو نہیں, یہ ریورس انجینئرنگ کر کے اپنے آپ بنا لیں گے. تو یہ بغیر ریورس انجینئرنگ کرے کیسے انہوں نے اپنے ایسے اسلحے بنا لیے کہ ساری دنیا آج ان سے اسلحے خرید رہی ہے؟ یہ علمی جہاد ہے, یہ فکری جہاد ہے. اور اگر یہ جہاد نہیں ہوتا تو آج مسلمانوں کو جو سربلندی, جو عزت ایران نے عطا کی ہے وہ نہیں ملتی. بالکل صحیح, جہاد سے ملتی ہے. یہ کوشش آپ کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا, آپ انہی کی گود میں جا کر بیٹھ جائیے جو آپ کے دشمن ہیں. امریکہ اور اسرائیل جیسے لوگوں کو اڈے دے دیجئے, یہ تو خود آپ کے دشمن ہیں, یہ تو آپ کو مٹا دینا چاہتے ہیں. یہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ہے وہ پوری فلسفی ان کی ہے ایک زمانے سے کہ یہ بانٹو اور بانٹنے کے بعد جیسے شیعہ اور سنی کو ڈیوائڈ کر دیا گیا, شیعہ اور سنی کو ڈیوائڈ کر دیا. ساری محنت ان کی یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی, آیت اللہ سیستانی, یہ جتنے بھی شیعوں کے اور سنیوں کے برجستہ قسم کے مفتی ہیں, برجستہ قسم کے مفتی ہیں, چاہے شیعہ کے ہوں چاہے سنی, ہر ایک کسی کو بھی آپ دیکھ لیجئے جا کے, وہ ہر ایک آپ کو اتحاد کا حامی ملے گا. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ سنیوں کو بھائی مت کہو, یہ ہماری جان ہے. یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارے بھائی نہیں, ہماری جان ہے, ہماری نفس ہے. آپ جائیے اربعین میں کربلا, آیت اللہ سیستانی کے بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سنی ہمارے نفس ہیں, ہماری جان ہے. یہ بانٹنا چاہ رہے ہیں, یہ جوڑنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ رسول نے جوڑا ہے. بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اور آپ کے اس بہت بڑے اور معتبر چینل سے آپ کو سوال, جی, انسان جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ جھگڑا اس لیے کرتا ہے کہ اس کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. کس بات کا اختلاف ہے؟ دنیا کا سارا مسلمان کعبے کی طرف جھک کے نماز پڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک. دنیا کا سارا مسلمان کے پاس صرف ایک ہی اوتھینٹک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید. بالکل ٹھیک. دنیا کے سارے مسلمانوں کے اوپر صرف 5 وقت کے اوپر فرض نمازیں ہیں. ہاں, ایسا تھوڑی ہے کہ شیعہ جو ہے 6 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور سنی جو ہے 5 وقت کی پڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ آ جائیے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ختم المرسلین کی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں, کسی کو کوئی شک نہیں. آپ جو اختلافات ہیں ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جو اتحاد کی چیزیں اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں صاحب آپ؟ اور اختلافات تو دو بھائیوں کے بیچ میں. ابھی جس ایپیسوڈ پر ہم لوگ یہاں پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, حج جی, عید قرباں جی, جتنی بھی عبادتیں ہیں ہمارے یہاں ان میں ایک عبادت ایسی ہے جو ٹائم کے اعتبار سے بھی محدود ہے اور اسپیس کے اعتبار سے بھی محدود ہے. ٹائم اینڈ اسپیس. جیسے حج واحد عبادت ہے جو خاص ٹائم میں ہونی ہے اور خاص اسپیس میں ہونی ہے.
حج آپ ہندوستان میں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، حج بالکل آپ نہیں کر ملیشیا میں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے خاص اسپیس چاہیے، کون سا؟ عرب کا، عرب کا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں خاص اسپیس میں یہ عبادت ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ دنیا کا کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہتا ہے میں ملیشیا میں حج کروں گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ کا تو اتحاد اس بات پر بھی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ اور میں آپ کو اتحاد سناتا ہوں، جی۔ اب آپ حج پر چلے گئے، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ہاں۔ نارمل کپڑے میں حج کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ آپ جزیات پر آ جائیے، اب آپ جزیات پر آ جائیے، میں کلیات پہ بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں سب کو احرام پہننا پڑے گا، 100% بالکل ٹھیک۔ سب کو احرام پہننا پڑے گا، احرام پہن کے تمہارا حج ہوگا۔ اما یار اتنے اتحاد پر، اور میں اتحاد کی بات بتاؤں، کس کے یہاں صبح کی 4 رکعت ہے بھائی؟ سب کے یہاں صبح کی فرض 2 رکعت، دو ہیں کس کے یہاں ظہر کی 3 رکعت ہے؟ سب کے یہاں فرض ظہر کی 4 رکعت ہے۔ میں جزیات پر بات کر رہا ہوں، مغرب کی 3 رکعت ہے فرض، ہاں ٹھیک ہے نا؟ سب کے یہاں سب کے یہاں ہے۔ عشاء کی 4 رکعت ہے فرض، سب کے یہاں ہے۔ ہما یار اتنی ساری چیزیں تمہاری، اور سجدہ ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے، ہاں اتنی ساری سملٹری، اتنی ساری مماثلت تمہارے پائی جاتی ہے اور تم لڑ رہے ہو۔ اصل میں کچھ امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ ہیں جو سنیوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور شیعوں میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ وہاں رہ کے ان کے، چونکہ مزدور ہیں نا یہ، پیسے لے رہے ہیں، یہ وہاں رہ کے آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں، یہاں رہ کے آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں، وہ اپنی مزدوری پوری وہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں، ہاں وہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں۔ دیش کے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ وہ عید کو ذمہ داری اور قانون اور انسانیت کے ساتھ کیسے مطلب سمجھیں اس ٹاپک کو پورے؟ دیش کے نوجوان دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ایک اپنی شناخت جو ہے، کچھ شناخت آپ کو دین نے دی ہے، ہاں کچھ شناخت آپ کی اپنی ہے۔ آپ اگر اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں تو اسی دین کی شناخت کو اپنا لیجئے، یہ آپ کی اپنی شناخت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تب جا کے آپ عالم کہلاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے شخص اور ایک ہوتی ہے شخصیت۔ شخص کو پوچھا نہیں جاتا ہے، شخصیت کو پوچھا جاتا ہے۔ یہ شخصیت آپ کو خود بنانی پڑتی ہے، شخص کو خدا بنا دیتا ہے کہ یہ ہے شخص۔ شخصیت بنانے کے لیے ہم کو یہاں پر بھیجتا ہے۔ تمہاری ویلیو کیا ہوگی؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں جی، حضرت علی علیہ السلام کی، جی فرماتے ہیں آپ کہ ہر قدر الرجل علی قدر ہمتہ، ہر انسان کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی اس کی آرزو ہے، جتنی اس کی خواہش ہے۔ بہت غور کیجئے گا اس پر، بالکل ہر انسان کی اتنی ہی قیمت ہے جتنی اس کی آرزو اور اتنی خواہش ہے۔ ایک انسان کی خواہش اتنی سی ہے کہ بس ایک اچھا سا گھر بنا لے تو اس کی ایک گھر کی اتنی قیمت ہے۔ ایک انسان کی قیمت یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں اتنا بڑا نام کمائے کہ جب بھی کہیں بھی کوئی مظلوم ہو اسے میں یاد آ جاؤں، تو اس کی کتنی بڑی قیمت ہوگی، اس کی کتنی بڑی قیمت ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو یونیورسل بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو آفاقی بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیے، جو لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں، جو لوگ ہیومنٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہندوستان میں بھی ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، آپ دیکھیے ان کی شخصیت کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ بالکل کیوں؟ اس لیے کہ اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ بہت ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنی شخصیت بناؤ، اپنی شخصیت کو نکھارو، اور ایسی شخصیت کو نکھارو کہ پھر میں حضرت علی کی بات کروں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کا اشتیاق رکھیں، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے تشییع جنازہ میں شریک ہونے پر افتخار کریں کہ ہاں میں نے بھی اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کی ہے۔ بہت 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 زبردست، بہت زبردست۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اہم باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ عید الاضحیٰ صرف قربانی کا نام نہیں بلکہ صبر، انسانیت، بھائی چارے اور قانون کی پابندی کا بھی پیغام دیتی ہے۔ امید ہے کہ اس بار بھی لوگ امن، محبت اور صاف صفائی کے ساتھ اس عید کو منا رہے ہوں گے۔ فی الحال مجھے یعنی مونس سنور کو دیجیے اجازت۔ مولانا کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ سبھی کو ہم دونوں کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ بہت بہت مبارکباد۔ تو ناظرین، بس آج کے خاص پروگرام میں اتنا ہی، مجھے بھی دیجیے اجازت۔ بنے رہیے آپ منصف ٹی وی کے ساتھ۔ آداب۔